बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से, लेकिन आज कल जो एक अहम मौजू है वो सोशल मीडिया से होता हुआ अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कौमी ज़राए अबलाग तक पहुँच चुका है, और वो है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, और उसमें नाम लिया जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। कुछ चीज़ें आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये मामला है क्या, और इसराइल को कौन तस्लीम करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता, और क्या वाक़तन कोई ऐसी एक्टिविटी पिछले 3-4 सालों में हुई, या फिर ये महज एक अफसाना है। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ जी कि अहमद कुरैशी साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत ही मुख्तलिफ ज़बानों पे उनको अबूर हासिल है, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और आजकल वो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हैं। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी और अब भी। हुआ ये कि एक विज़िट हुआ, और उसमें वो भी शामिल थे पाकिस्तानियों में। इसराइल का विज़िट हुआ, और इसराइल के सदर ने अब इस बात की तस्दीक कर दी कि पाकिस्तानियों के एक वफद से उनकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात बड़ी ही खुशगवार रही। ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आ गई। इसराइल के सदर इसको रिकॉर्ड पे ले आए। पहले ये सिर्फ चंद तस्वीर पर मबनी थी, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें गर्दिश कर रही थी, और इसके बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स जाहिर नहीं किया गया, ना ही दफ्तर खारजा ने किया, और ना ही हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने किया, क्योंकि दोनों पे ही उंगलियां उठ रही हैं और दोनों का नाम लिया जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि एक तो वजारत खारजा को इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पे एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये माजरा क्या है, और ये जो पाकिस्तान का वफद गया वो कोई इसको रियासत पाकिस्तान की या हुकूमत पाकिस्तान की आशीर्वाद हासिल थी, या फिर जैसे रूटीन में होते हैं थिंक टैंक्स जाते हैं, विजिट करके आ जाते हैं, या कुछ थर्ड पार्टी थी जिसने इनको कहा, इनवाइट किया, और वो चले गए। और क्या ये डेलीगेशन जो गया पाकिस्तान के अहम लोग उसमें शामिल थे, मीडिया से मुंसलिक, तो क्या वो दफ्तर खारजा के इल्म में था या अदरवाइज हमारे ISPR के इल्म में था? तो मेरा ख्याल है कि इसमें वजाहत कर देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, बजाय इसके कि क्योस पैदा किया जाए और इस सिलसिले में गलत फहमियाँ पैदा हों। उसकी वजह यह है कि ये कोई ऐसा मजायका नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं पूरी दुनिया में। तो उसमें एक बात जहन में रखिए कि कोई भी रियासत, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी अहम तरीन रियासत जो है, वो इन डेवलपमेंट से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी ज़मानों में एक बहुत तेज़ी से कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और वो ये हुई कि इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक मुआहदे हुए और मुआहदों पर अमल दरामद शुरू हो गया। उसमें ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के ममालिक, UAE ने सबसे पहले तस्लीम कर लिया, बहरीन ने तस्लीम कर लिया, और गालिबन सूडान ने तस्लीम कर लिया, अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक ने। जब इन्होंने सब ने तस्लीम कर लिया, और इवन UAE के साथ तो इसराइल के बहुत तेज़ी से ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए यकदम, और इसराइल के सदर ने UAE का विज़िट भी कर लिया, और इसराइल UAE के भी आला हुक्काम जो हैं वो भी विज़िट कर चुके हैं। एयर स्पेस का इस्तेमाल शुरू हुआ, एयर सर्विस शुरू हो गई, और अगर आप UAE में जाएं तो काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं इसराइल के शहरियों की। तो ये हुआ। उसके बाद सऊदी अरब पे भी के बारे में भी था कि बस अभी हुआ कि हुआ, लेकिन फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बैकडोर चैनल पे कुछ डिस्कशंस हुई इस बारे में, और ख़ास तौर पे जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो मिले, MBS तक डिस्कशन हुई, और फिर इत्तलात ये आई कि नहीं, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर फैसला करेंगे, और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अलबत्ता सऊदी अरब की एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है UAE आने के लिए, इसराइल भी कर रहा है, और ज़ाहिर है इसराइल ही कर रहा है। तो ये सारे इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि ये क्या करना है, और सऊदी अरब ने ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिया कि सऊदी अरब का
اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں اپنا موقف بالکل تبدیل نہیں ہوا، اور فلسطینی ریاست، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، اور وہ بھی 1967 والی جو سچویشن ہے، وہ تمام علاقے جو 1967 میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، مقبوضہ علاقے واپس کر دیے جائیں اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل اس کو تسلیم کرے، بیت المقدس واپس کرے، قبلہ اول، تو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی واضح طور پہ یہ سٹیٹمنٹ دی۔ اب یہ بحث، اب اگلی بات بھی سن لیں کہ یہ بحث کیسے شروع ہوئی، کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا تھا؟ ہاں بالکل اس پہ کام ہو رہا تھا۔ یہ میرے ایز اے بینگ اے جرنلسٹ میرے علم میں کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ اور وہ ایسی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ظاہر ہے کوئی جذباتی ہو کہ ہم ایسی گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں کشمکش چلتی رہتی ہے، اور دو سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے ساتھ یہ جو دشمنی ہے ختم کی جائے، اور اس جو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تلخیاں ہیں یا دشمنیاں ہیں، اس کی وجہ سے تیسرے ملک جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا بہت فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس میں ایک دو دفعہ اسرائیل نے اٹیمپٹس بھی کی۔ سری نگر تک پتہ چلا کہ سری نگر میں جو اسرائیل کے طیارے ہیں وہ اڑیں گے، اور اسرائیل کی فضائیہ بھی اس میں شامل ہے، اور انہوں نے پاکستان کی جوہری تنصیبات کو فارغ کرنا تھا، تباہ کرنا تھا، جیسے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کیا۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان نے کوئی ترنے والا تو ہے نہیں، تو پاکستان کی طرف سے انڈیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی ایک میسیج دیا گیا، انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی، کہ ہم تو شاید بچ جائیں، لیکن اگر اسرائیل نے یہ کام کیا تو اسرائیل ہماری رینج سے دور نہیں ہے۔ تو اس پہ کچھ چیزیں ہوئیں اور وہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا، اور اس طریقے سے پاکستان پہ حملہ نہ کیا جا سکا۔ بظاہر وہ انڈیا کے لوگ ہونے تھے، لیکن ان فیکٹ وہ اسرائیلی فضائیہ کے لوگ تھے۔ یہ ایک آن دا ریکارڈ بہت سخت آ چکی ہے۔ اب آتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ بڑی ہی کیا کہنا چاہیے، بڑی قوت اور شد و مت کے ساتھ یہ کام ہوا اسرائیل کے ساتھ روابط کا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب جو ہیں، ان کی اسرائیل کے وزیر خارجہ سے فرانس میں ملاقات بھی ہو گئی، اور اس ملاقات کا بھی اس وقت پتہ چلا جب یہ ہو گئی۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، اس وقت بھی یہ سلسلہ ہوا کہ اسرائیل کے بارے میں کچھ معاملات طے کیے جائیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی صورتحال جو ہے، اور پاکستان 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہاں پہ اتنی آسانی سے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ ظاہر سعودی عرب ایک کنگڈم ہے، یو اے ای کنگڈم ہے، باقی ملک ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک ڈیموکریٹک اور بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے وسیع و عریض میڈیا رکھنے والا ملک ہے۔ تو یہاں پہ جب تک کہ ماحول نہ بنا لیا جائے، جب تک کہ قائل نہ کر لیا جائے، تو تب تک پاسبل نہیں ہے کسی بھی، نہ سول حکمران کے لیے اور نہ ہی فوجی حکمران کے لیے۔ اس لیے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ اب آتے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق صرف میں ہی نہیں بلکہ حامد میر صاحب اس میں شامل ہیں، کاشف عباسی صاحب شامل ہیں، ارشد شریف صاحب شامل ہیں، بہت سے مالک صاحب ہیں، بہت سارے جرنلسٹ شامل ہیں، جو مختلف نوعیت کی آف دا ریکارڈ بریفنگز جو ہیں وہ اٹینڈ کر چکے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ ملا معاملہ کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں اور اسلام آباد میں، پاکستان میں کہیں نہ کہیں اس پہ سوچا بھی جا رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ افتاد آن پڑتی ہے تو پھر کیا کیا جائے، اور وسٹ کم وسٹ دیکھا جائے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے کافی پریشر تھا، اور اس میں ظاہر ہے ادھر سے بھی مائنس وہ کیا کہتے ہیں نقصان اور فائدے دونوں طرح کے دیکھے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی زیر بحث۔ تو احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کے ایک تھنک ٹینک میں وہ کام کر رہے تھے، اور اس پہ کافی انہوں نے کام بھی کیا ہے کہ کیا کیا جائے اگر یہ نوبت آتی ہے، اور اس میں لیکن پاکستان نے اس وقت بھی، جیسے سعودی عرب نے کہا، اس وقت بھی پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست، آزاد فلسطینی ریاست تسلیم نہیں کیا جاتی، 1967 کے مطابق مقبوضہ علاقے واپس نہیں کیے جاتے،
اور اسرائیل فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا تب تک یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہوا جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو اسرائیل کے جو قومی اخبار ہیں وہاں کے، ان میں بھی یہ سٹوریز چھپی تھیں کہ جناب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، ہمیں بھی معلوم تھا، لیکن جو آف دا ریکڈ میٹنگ سے وہ آف دا ریکڈ ہی رہتی ہیں اور وہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ تو یوز کی جا سکتی ہیں، بیک گراؤنڈر کے طور پہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو رپورٹ کیا جا سکے۔ بہرحال اس میں جب یہ ہوا تو ایک طرف یہ آواز تھی، دوسری طرف ہم نے بھی کہا، خان صاحب، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی کچھ جرنلسٹوں کو بلایا، اس میں میں بھی شامل تھا، حامد میر صاحب بھی تھے، کچھ اور بھی تھے، تو ایک سوال میں نے بھی کیا اور حامد میر صاحب نے بھی سوال کیا۔ حامد میر صاحب نے 2-3 سوال کیے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی بڑی کلیئر ہے اسرائیل کے بارے میں، تو خان صاحب آپ بتائیے کہ آپ اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا کہیں یہ بات زیر بحث ہے یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس وقت اس کو کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ، انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ نہ اس پہ سوچا جا رہا ہے نہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نو کویشچن کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں اس کے بعد پھر یہ چیزیں پبلک میں نہیں آئیں، لیکن بند کمروں کے اجلاسوں میں آف دا ریکڈ جو بریفنگز ہیں اس میں یہ معاملہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ اسرائیل کے نمبر 1 یہی کہ ترکی تسلیم کر چکا ہے، مصر تسلیم کر چکا ہے، عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں، سعودی عرب بھی کسی وقت تسلیم کر لے گا، تو اس میں کیوں نہ یہ سارے کام پہلے سے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جناب وہ اسرائیل کے پاس ریسرچ بہت ہے ان کی، اور خاص طور پہ ایگرو اور توانائی جو پاکستان کی کمزوریاں ہیں، زرعی شعبے میں وہ بہت زیادہ آگے لے جا سکتا ہے، بہت پیداوار کئی گنا بڑھا سکتا ہے اگر اسرائیل ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرے، اور دوسرا یہ کہ توانائی کے شعبے میں اور پاکستان کی دیگر ضروریات جو ہیں اس میں بہت زیادہ اسرائیل مدد کر سکتا ہے اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں اتنی آسانی سے یہ کام ہوتا نہیں ہے، کسی کی ذاتی خواہش اور ذاتی جو کہنا چاہیے جدوجہد وہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے اندر ادارے بھی مضبوط ہیں اور پاکستان خود بھی بہت مضبوط ہے، اور پارلیمان ہے، پھر ایک میڈیا ہے، پاکستان کا اپنے ایک ڈائنامکس ہیں، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لہٰذا یہ پھر آگے نہیں بڑھ سکی۔ البتہ احمد قریشی صاحب کا جو وزٹ ہے وہ بالکل ایک سرپرائز تھا سب کے لیے، کہ کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، ایک دو صاحب تھے جو اسرائیل کا وزٹ کرتے ہوتے تھے، اور ان میں لاہور کے ایک مولانا ہیں، وہ کرتے ہوتے تھے، خاص طور پہ ان کا نام ہی انہی ملک کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، تو وہ یہ کام ان کے بارے میں تھا کہ وہ وزٹ کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں ہیں، اور میں نے کہا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک یہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔